हेलो गाइस, क्या आप भी यूरोप आने के लिए इंटरेस्टेड हैं लेकिन आपके पास इतनी तालीम नहीं है कि किसी अच्छी कंट्री का आप स्टूडेंट वीज़ा लगा सकें या आप काम करने के लिए आना चाहते हो और आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि आप एक बहुत भारी अमाउंट एजेंटों को देकर और यूरोप का वर्क वीज़ा लेके यूरोप आ सकें। तो ये वीडियो आपके लिए है गाइस, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं उन लोगों को स्पेशली जिनकी तालीम कम है, इवन कि मैट्रिक बेस भी अगर आपकी तालीम है, तो आप लोगों को यूरोप के एक बहुत बड़े मुल्क का, ये याद रखिएगा, किसी छोटे मोटे मुल्क का नहीं, एक बहुत बड़े मुल्क का एक ऐसा वीज़ा शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ गाइस, जो कि आप लोगों को एजेंट हजरात नहीं बताते, और अगर बता भी देते हैं तो वो आपसे इसकी मद में लाखों करोड़ों चार्ज करते हैं ताकि आप लोगों को वो ये वीज़ा दिलवा सकें जो कि आपको बहुत कम पैसों के अंदर मिलता है। और इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है। शर्त यह है कि आपने मैट्रिक कर रखी हो और आपने इस कंट्री की लैंग्वेज का एक लेवल सीखना है। ठीक है, एक लेवल तक आपने ये ज़बान सीखनी है और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं इस कंट्री का ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ये कौन सा मुल्क है, वीज़ा का क्या नाम है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको फुलफ़िल करके आप लोग मैट्रिक बेस यहाँ पे यूरोप में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आगे आपको इसके ऊपर ये इस वीज़ा के ऊपर आगे आपको परमानेंट रेजिडेंसी और इवन कि इसका पाथवे जो है वो सिटीज़नशिप तक जाता है। तो आप लोग किस तरीके से आ सकते हैं यूरोप इस वीज़ा को अप्लाई करके, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे आपने इसकी वीज़ा फ़ाइल सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे मैनेज करने हैं, पूरा प्रोसेस आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा। आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है और वो ये कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद फ्यूचर में आने वाली हमारी वीडियोस बर वक्त मौसूल हो सकें। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों के साथ जर्मनी के ऑस बिल्डिंग प्रोग्राम को शेयर करने जा रहा हूँ। जर्मनी का ऑस बिल्डिंग वीज़ा, और ये हाउस बिल्डिंग वीज़ा है क्या और किस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना है। शर्त सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपने ये प्रूफ करना है कि आपके पास एटलीस्ट मैट्रिक की या एफएससी की डिग्री है। एफएससी इंटर की हो, यानी कि इंडिया की अगर +2 की डिग्री है तो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर मैट्रिक बेस है यानी कि 10th तक की डिग्री है आपके पास तो आप एलिजिबल हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है। सेकंड नंबर पर आप मेडिकल तरीके से आप फ़िट होने चाहिए। मेडिकल फ़िटनेस रिपोर्ट आपकी लगेगी इसमें, और क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका जो है वो नहीं होना चाहिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो आपका बिल्कुल क्लियर हो, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर आप इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए हो। और इसके अलावा जो आखिरी चीज़ है, चौथी चीज़, वो ये कि आप लोगों ने ये लैंग्वेज सीखनी होगी इस कंट्री की, और एटलीस्ट B1 तक सीखनी होगी आपने। अगर B2 हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है, लेकिन एटलीस्ट B1 सीखनी होगी ताकि आप जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप एटलीस्ट उसको मीट कर सकें। ठीक है, ये चीज़ें आपने करनी है गाइस, और ये चीज़ें अगर आप मैनेज कर लेते हो तो अगर आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं जर्मनी के ऑस बिल्डिंग प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। अब दो किस्म की ऑस बिल्डिंग्स होती हैं गाइस। नंबर 1 पे आ जाती है शुइच ऑस बिल्डिंग और नंबर 2 पे आती है दूले दूले ऑस बिल्डिंग। अब इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो शुइच ऑस बिल्डिंग है उसके अंदर आपकी जो स्टडीज़ हैं, यानी कि जो थ्योरी का जो आपका काम है या पढ़ने लिखने का जो काम है आपका, वो ज़्यादा होता है और उसके अंदर काम कम होता है। आपका काम भी आपको दोनों हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम्स के अंदर आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन ये जो स्विच हाउस बिल्डिंग है इसके अंदर आपको 60 to 70% आप लोगों को का स्टडीज़ करनी पड़ेगी, और बाकी के आपका जो 30 या 40% है वो आपको काम करना पड़ेगा कंपनी के अंदर। लेकिन जो दूल्हे हाउस बिल्डिंग है उसके अंदर आपको 60 to 70% काम करना पड़ेगा, और इसके साथ आपने 30 to 40% के हिसाब से आपने स्टडीज़ करनी होती हैं। अब जो दूल्हे हाउस बिल्डिंग होती है गाइस, ये होती है कंपनी बेस प्रोग्राम, और इसके अंदर आप लोगों को उल्टा पढ़ने के और काम करने के पैसे मिलते हैं। लेकिन जो पहले वाली आपको मैंने बताया स्विच हाउस बिल्डिंग, इसके अंदर ये होता है कि इसके ये नॉन कंपनी बेस होती है, इसके अंदर कंपनी मौजूद नहीं होती, बल्कि आपको इसमें ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है। अच्छा गाइस, ये तो हो गया डिफरेंस के दोनों हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये अप्लाई कैसे करना है। आपने मतलब स्टेप्स आपको बताता हूँ कि आपने किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 गाइस, आप लोगों ने अपनी मैट्रिक की जो डिग्री है, यानी कि आपकी जो 10th की डिग्री है, वो आप लोगों ने अपने स्कूल से, अपने बोर्ड से निकलवानी है,
اور اس کو اپنے متعلقہ یعنی کہ اپنے کنسرن ڈپارٹمنٹ سے آپ نے اس کو اٹیسٹ کروا لینا ہے. آئی بی سی سی سے اگر پاکستان سے ہو آپ تو آئی بی سی سی سے آپ نے پہلے اٹیسٹ کروانا ہے, اور اگر آپ انڈیا سے ہو تو آپ نے اپنے اس کو جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے اٹیسٹ کروا لینا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ نے انٹر کر رکھا ہے, +2 کر رکھا ہے, تو آپ نے ان ڈگریز کو بھی آپ نے اپنے کنسرن ڈپارٹمنٹ سے ویریفائی کروا لینا ہے, اٹیسٹ کروا لینا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا پہلا اسٹیپ. سیکنڈ اسٹیپ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ لوگوں نے یہ چیک کر لینا ہے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے, کوئی الرجی نہیں ہے, یا کوئی ایسی خطرناک آپ لوگوں کو کوئی وائرس نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ کا ویزا ریجیکٹ نہ ہو جائے ایٹ دی اینڈ. یہ نہ ہو کہ آپ ساری ریکوائرمنٹس کمپلیٹ کر لو اور اینڈ پہ جا کے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا تو میڈیکلی کلیئر نہیں ہے, آپ کو تو ایک بہت ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ ٹریول ہی نہیں کر سکتے. تو آپ اپنا پہلے میڈیکل ایک مرتبہ بنوا لیجیے گا, ٹھیک ہے. اس کو بے شک آپ ویزا کے ٹائم پہ دوبارہ آپ ایک مرتبہ بنوا لیجیے گا, لیکن یہ آپ نے اسٹارٹ پہ ایک مرتبہ ضرور اپنا میڈیکل چیک اپ کروا لینا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ اس ویزا کے لیے اگر آپ پروسیس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہو گئی ہیں. اس کے بعد گائز تیسرے نمبر پر اگر آپ کا میڈیکل کلیئر آ جاتا ہے تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے جرمن لینگویج سیکھنے کی. اب آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے, انٹرنیٹ کا ٹائم ہے, ہر چیز انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے گائز. آپ دنیا کی کوئی بھی زبان سیکھنا چاہتے ہیں, ہم 1960s میں نہیں رہ رہے, آپ 2026 آ گیا گائز. اور ایون کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بھی اگر آپ موبائل دے دیں اور آپ ان کو کوئی ہوم ورک بتا دیں کہ یہ آپ نے کام کرنا ہے, کوئی اسائنمنٹ دے دیں, تو وہ بھی 2 دن کے بعد کمپلیٹ انہوں نے کر رکھی ہوتی ہے. ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے, تو آپ نے اس چیز کو یوٹیلائز کرنا ہے اور آپ نے جرمن لینگویج سیکھنی ہے یوٹیوب کے اوپر, سوشل میڈیا پہ, اور جو آپ لوگوں کو مواد مل رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر, آپ نے وہاں سے جا کے لینگویج کی تیاری کرنی ہے, ٹھیک ہے. آپ جانا چاہیں تو آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں, ہر سٹی کے اندر موجود ہیں, ہر کنٹری کے اندر, آپ وہاں پہ جا کے داخلہ لے سکتے ہیں, لیکن آپ گھر بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں. آپ لینگویج سیکھنا سٹارٹ کریں آن لائن. اپنے جو ایگزام ہوتا ہے جرمن لینگویج ایگزام کا, اس کے لیے مختلف آرگنائزیشنز ہیں یا مختلف انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ یہ لیتے ہیں, جیسے کہ گوتھ ہے, ECL ہے, ٹیسٹ ڈیف ہے, اور اس کے علاوہ 1-2 اور بھی ہیں انسٹیٹیوٹ جو کہ یہ کنڈکٹ کرواتے ہیں. پاکستان کے اندر صرف آئی تھنک گویت ہے جو کہ جرمن لینگویج ایگزام کی تیاری کرواتے ہیں, اور اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ مانا جاتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کسی ایسے انسٹیٹیوٹ سے جرمن لینگویج سیکھ لی جس کا تو سرٹیفکیٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ آپ نے صرف اس انسٹیٹیوٹ سے اپنا ایگزام کلیئر کروانا ہے جو کہ رجسٹر ہو ایمبیسی میں, یا جس کا سرٹیفکیٹ ایمبیسی ایکسیپٹ کرے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ نام آپ کو بتا دیے میں, جیسے کہ گویت ہے, ECL ہے, ٹیسٹ ڈیف ہے, اس کے علاوہ OSD, ٹیلک. تو یہ کچھ انسٹیٹیوٹس ہیں جن کی جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں ایمبیسیز کے اندر اور جرمنی کے اندر. تو آپ لوگوں نے کسی ایسے انسٹیٹیوٹ سے پھر ایٹ دی اینڈ میں ایگزام دینا ہے, اور آپ نے وہ ایگزام کلیئر کرنا ہے. ایٹ لیسٹ B1 آپ کا ہونا چاہیے اس کے اندر, ٹھیک ہے. پہلے آپ نے تیاری کرنی ہے گھر بیٹھ کے انٹرنیٹ کے اوپر, اور ایٹ دی اینڈ پھر آپ نے جا کے اس کا ایگزام دینا. آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سے بھی جا کے سیکھ سکتے ہیں, وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ نے کیسے لینگویج سیکھنی ہے. لینگویج سیکھ کے آپ نے ایٹ لیسٹ B1 جو ہے وہ آپ کا 2 سے 3, اگر آپ کو تھوڑی بہت انگلش سمجھ آتی ہے تو 3 مہینے میں آپ ایٹ لیسٹ B1 تک پہنچ ہی جاتے ہو. اور اگر آپ کی انگلش لینگویج بھی کمزور ہے تو پھر آپ کو 4 سے 5 مہینے لگ سکتے ہیں B1 تک پہنچنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ آپ یہ لینگویج سیکھیں. جب آپ لوگوں کی لینگویج ایفیشنسی ٹھیک ہو جائے, آپ کو پتہ لگ جائے کہ ہاں اب میں اس چیز کے لیے پرفیکٹ ہوں کہ اب میں ایگزام دے سکوں, پھر آپ جاؤ ایگزام کی اپوائنٹمنٹ لو, ایگزام دو, ایگزام کلیئر کرو, اور سرٹیفکیٹ لو آپ اپنے ایٹ لیسٹ B1 کا, ٹھیک ہے. اگر آپ B2 تک کر لیتے ہو گائز پھر تو کیا ہی بات ہے. چلیں وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ میں B2 کیوں کہہ رہا ہوں. فی الحال B1 تک رہتے ہیں کیونکہ جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا وہ B1 سے سٹارٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. B1 کا سرٹیفکیٹ آ گیا آپ کے پاس. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو اس B1 سرٹیفکیٹ کے اوپر کیا جرمنی کے اندر کوئی کمپنی آپ کو کانٹریکٹ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی. اگر تو آپ کی ہاؤس بلڈنگ اپروو ہو جاتی ہے, مینز کہ آپ کو کوئی کمپنی اگر آفر کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تمہارے پاس میٹرک کی ڈگری ہے, تمہارے پاس میڈیکل فٹنس رپورٹ ہے, تمہارے پاس B1 کا سرٹیفکیٹ ہے, چلو ہم آپ کو جاب دیتے ہیں, ویئر ہاؤس میں دیتے ہیں, ویٹرنگ کا کام دیتے ہیں, نرسنگ کا کام دیتے ہیں. موسٹلی جو ہمارے کنٹری سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, پاکستان سے, انڈیا سے یا نان یورپین کنٹری سے, وہ آتے ہیں موسٹلی ہاسپٹیلٹی یا نرسنگ کے شعبے میں ہاؤس بلڈنگ کرنے کے لیے.
جو کنسٹرکشن کی فیلڈ رہ جاتی ہے گائز، یا اور ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ لو لیول کا جو کام مانا جاتا ہے. حالانکہ یورپ میں تو کنسٹرکشن کی کافی مانگ ہے، کنسٹرکشن ورکر کی، اور اس قسم کے اگر آپ کے پاس ہنر ہے تو. لیکن ہمارے لوگ اس چیز میں اتنا انٹرسٹ ظاہر نہیں کرتے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہارڈ جابز ہیں. تو اگر آپ نرسنگ میں جاؤ گے یا ہاسپٹیلٹی کے سیکٹر میں اگر آپ جاب تلاش کرو گے تو آپ کو پھر کافی ٹائم سرچ کرنی پڑیں گی جابس. لیکن اسی کی اپوزٹ اگر آپ جاتے ہو پلمبرنگ کا کام سیکھ کے، یا کنسٹرکشن کے اندر جاتے ہو، یا ایسا کام کرنے کے لیے جاتے ہو، جیسے یہاں یورپ کے اندر نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر گھر جو ہیں اندر سے لکڑی کے بنے ہوتے ہیں، لکڑی کے فریم ہوتے ہیں. آپ نیٹ پہ جا کے کبھی سرچ کر لینا. اور یہاں پہ چھتیں جو ہوتی ہیں وہ مخصوص ڈیزائن کی بنی ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کے جو ہوتے ہیں کاریگر وہ ماہر ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کافی بڑی اماؤنٹ میں پیسے لے کے تو یہ کام کرتے ہیں. اور اس کام کی بھی ہاؤس بلڈنگ کروائی جاتی ہے. اگر آپ ان کاموں میں سرچ کرو گے تو آپ کو جلدی ایڈمیشن مل جائے گا، اور اس کی بیس پہ آپ یہاں پہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں جرمنی کے ایمبیسی میں. اگر آپ کو جاب نہیں ملتی گائس، پھر آپ کو بلاک اکاؤنٹ مینیج کرنا پڑے گا. اور بلاک اکاؤنٹ کے اندر آپ کو ایٹ لیسٹ 13,000 یورو کی اماؤنٹ رکھنی پڑے گی، شو کروانی پڑے گی. اور اگر آپ 13,000 یورو تک شو کروا دیتے ہیں تو پھر آپ اس پروگرام کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ گائز کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اور یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو مینیج کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور فائل کے اندر آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس لگانا ہے، اب میں آپ کو ڈاکومنٹس بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، نمبر 1 کے اوپر گائز آپ نے اپنا پاسپورٹ آف کورس جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد آپ نے جرمن ایمبیسی کی ویب سائٹ سے جا کے آپ نے ویزا اپلیکیشن فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کو فل کرنا ہے. اس کے اوپر میں ایک پراپر ویڈیو بنا دوں گا اور آپ کو سکھا دوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اس ویزا اپلیکیشن فارم کو فل کرنا ہے. پاسپورٹ ہو گیا، ویزا اپلیکیشن فارم ہو گیا، پاسپورٹ سائز پکچرز ہو گئیں، پولیس کلیئرنس ریکارڈ ہو گیا، میڈیکل فٹنس رپورٹ ہو گئی، آپ کی ڈگریز اٹیسٹ ہوئی ہوئی وہ آ گئیں آپ کے پاس. اس کے علاوہ آپ کی جرمن لینگویج کا سرٹیفکیٹ آ گیا آپ کے پاس، یورو پاس سی وی آ گئی آپ کے پاس. اچھا، جرمن سی وی کے ساتھ آپ کو جرمن کور لیٹر بھی چاہیے ہوگا، اور ایک ڈکلریشن فارم بھی آپ کو فل کرنا ہوگا. اور آخر میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے پری اپروول، جو کہ آپ کو کمپنی کی طرف سے چاہیے ہوگا. یہ فری آف کاسٹ نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو تقریباً 420 یورو کی اماؤنٹ پے کرنی پڑتی ہے پری اپروول کے لیے. سم ٹائم یہ کمپنیز خود پے کر دیتی ہیں اور پھر بعد میں وہ آپ کے سیلری میں سے کاٹ لیتی ہیں، یا بعد میں سے آپ سے وہ مانگ لیتی ہیں. لیکن 420 یورو کا خرچہ آپ کا وہاں پہ ہوگا. اور یہ ڈاکومنٹ گائز آپ کو چاہیے ہوں کہ لینگویج پروفیشنسی آپ کی یعنی کہ جرمن میں B1 ہونی چاہیے. اور اگر آپ کے پاس انگلش لینگویج کی بھی سرٹیفکیٹس ہیں تو آپ کو وہ بھی ساتھ لگانے ہوں گے. ڈگریز اور مارک شیٹس یہ تمام آپ کو چاہیے ہوں گی، یہ ساری آپ نے مینیج کر کے رکھنی ہے. اور وہ بھائی جو کہ کسی ایسی ہاؤس بلڈنگ پروگرام میں آ رہے ہیں جس کے اندر وہ کسی ہائی لیول کی کوئی کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یعنی کہ ایز اے نرسنگ کے شعبے میں کوئی آ رہے ہیں، یا ایز اے ڈاکٹر یا IT اسپیشلسٹ، ویب سائٹ ڈیولپر، تو پھر ان کو اپنی ڈگریز، اپنے ورک ایکسپیرینسز، یہ چیزیں بھی آپ کو پھر ساتھ لگانی ہوں گی. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ گائز اگر آپ لوگوں کی تمام چیزیں مینیج ہو گئی ہیں تو ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی آپ کو اپوسٹائلیشن بھی کروانی پڑے گی موفت سے. موفت سے آپ کو جو ڈاکومنٹ اپوسٹائل کروانے پڑیں گے ان کے اندر نمبر 1 پہ آ جاتا ہے آپ کا میڈیکل فٹنس رپورٹ، یعنی جو آپ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے آپ اپنی میڈیکل فٹنس رپورٹ بنواؤ گے، اور بعد میں اس کو آپ موفت سے اپوسٹائلڈ کرواؤ گے. یہ بات مائنڈ میں رکھنا کہ اپوسٹائل کروانا ہے. نارمل موفت کی جو پرانی زمانے کی وہ اسٹمپ ہوتی ہے وہ نہیں لگانی. اپوسٹائل کا ایک پراپر پیج ہوتا ہے جو کہ آپ کے اوریجنل پیپر کے بیک سائڈ پہ وہ چپکا دیتے ہیں، تو وہ آپ نے اپوسٹائل کروانا ہے. میڈیکل فٹنس رپورٹ کو، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کو، اپنی میٹرک کی اور انٹر کی جو ڈگریز ہیں یعنی کہ آپ کے 10th کی یا +2 کی جو ڈگریز ہیں وہ آپ نے اپوسٹائلڈ کروانی ہیں. یہ تمام ڈاکومنٹس گائز آپ لوگوں نے مینیج کر لینے ہیں. اور ان میں سے ایک ڈاکومنٹ ایسا ہے جس کی ٹرانسلیشن کروانی ہوگی آپ کو جرمن لینگویج کے اندر، اور وہ ہے آپ کی ڈگریز. اگر آپ نے میٹرک کر رکھا ہے تو میٹرک کی ڈگریز، اگر آپ نے انٹر کر رکھا ہے تو انٹر کی ڈگریز، اور اگر آپ نے سے اوپر کی اسٹڈیز بیچلر ماسٹر کر رکھا ہے تو آپ کی وہ ڈگریز، ان ڈگریز کی ٹرانسلیشن ہوگی جرمن لینگویج کے اندر. ٹھیک ہے، اب جب آپ لوگوں کو یہ فائل مینیج ہو گئی اس کے بعد آپ نے جرمن ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ جا کے اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے، اور وہاں پہ جا کے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کی سبمیشن کروا دینی ہے، اپنے بایو میٹرکس کروانے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ویزا کا ویٹ کرنا ہے. ایک چیز جو آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ یہ کہ جب آپ ہاؤس بلڈنگ کے لیے کمپنی کا کانٹریکٹ ڈھونڈو گے تو کمپنی کا کانٹریکٹ ڈھونڈتے وقت آپ نے یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ
آپ نے ایسے پروگرامز کے لیے سلیکٹ کرنا ہے جن پروگرامز کے لیے کم لوگ اپلائی کرتے ہیں، تو آپ کو ایزیلی اس میں کمپنی آفر کر دے گی اور آپ لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ باندھ لے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو مین چیز ہے ویڈیو کے آخر میں بتاتا چلوں کہ جو سوئچ آس بلڈنگ ہے وہ ہوتی ہے آپ کی بلاگ اکاؤنٹ بیسڈ، اس میں آپ کو بلاگ اکاؤنٹ چاہیے، اور جو دولے آس بلڈنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کمپنی بیسڈ، اس کے اندر کمپنی آپ کو انٹرنشپ دیتی ہے کام کرنے کے، آپ کو الٹا سے پیسے دیتی ہے۔ اور اگر سم کیسز میں آپ کو ایون کہ اگر آپ کی اسکالرشپ لگ بھی گئی ہے اور آپ کو دولے آس بلڈنگ مل گئی، پھر بھی آپ کو سم ٹائم بلاگ اکاؤنٹ مینیج کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پہ اگر آپ کو کم سیلری لگی ہے تو پھر آپ کو جو اوپر کے پیسے ہیں وہ اپنے بلاگ اکاؤنٹ میں دکھا کے سم ہاؤس کو بیلنس کرنا پڑے گا۔ خیر اگر آپ کی انٹرنشپ لگ گئی تو پھر تو ایزیلی آپ کا کام ہو ہی جائے گا، لیکن اگر نہیں لگتی تو پھر آپ کو سوئچ آس بلڈنگ کے اندر کسی کمپنی سے کانٹریکٹ لے کے اور خود اپنا بلاگ اکاؤنٹ بنا کے جرمنی آنا پڑے گا۔ ایک چیز جو ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، جب آپ لوگوں کا کانٹریکٹ ہو جائے کمپنی کے ساتھ تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کمپنی سے ایک چیز مانگنی ہوگی جسے کہتے ہیں آس بلڈنگ ری لوکیٹ پلان، جو کہ اس چیز کو نوٹیفائی کرتا ہے یا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ جب جرمنی میں آؤ گے تو آپ کو پہلے سال کتنی کلاسز ملیں گی، آپ نے کتنا کام کرنا ہے، کیا آپ کو پڑھایا جائے گا، دوسرے سال میں کیا پڑھایا جائے گا، تیسرے سال میں، کیونکہ جو آپ کو اس آس بلڈنگ پروگرام کی بیس پہ جو کارڈ ملے گا آپ کو وہ اتنے ٹائم کا ملے گا جتنے ٹائم کا آپ کا کانٹریکٹ ہوگا، وہ 2 سال کا بھی مل سکتا ہے، 3 سال کا بھی مل سکتا ہے۔ تو ایک ایسا ری لوکیٹ پلان بھی آپ کو ایمبیسی میں سبمٹ کرنا پڑے گا، اور یہ آپ کو کمپنی سے ملے گا، آپ نے کمپنی سے لے لینا ہے، ٹھیک ہے یہ، اور اس میں کمپنی آپ کی ہیلپ کرے گی۔ تو یہ ری لوکیٹ جو پلان ہوتا ہے یہ آپ نے ایمبیسی میں سبمٹ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا گائز، اب مین چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ آس بلڈنگ پروگرام جو ہے یہ اگر آپ کا اس کے اوپر ویزا اپروو ہو جاتا ہے تو جرمنی میں آ کے آپ کام بھی کرو گے، پڑھو گے بھی، اور جب آپ کا یہ آس بلڈنگ پروگرام کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی کہ 2 سال یا 3 سال کا، تو اس کے بعد آپ سمپل ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو جرمنی میں، اور آپ کو ورک پرمٹ جب مل جاتا ہے تو اس کے پھر 3 سال کے بعد آپ کو جرمنی میں آپ کو پی آر مل جائے گی، آپ پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام کے اوپر اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں جرمنی میں آ کے تو آپ کو 20 گھنٹے الاؤ ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے پر ویک، آپ ایک ہفتے میں 20 گھنٹے کام کر سکتے ہیں۔ اچھا گائز، ان دی ورسٹ کیس اگر آپ کو جرمنی میں آس بلڈنگ پروگرام کمپلیٹ کرنے کے بعد جاب نہیں مل رہی، یعنی کہ آپ ورک پرمٹ پہ نہیں جا پا رہے، تو آپ کو آس بلڈنگ پروگرام کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں جرمنی کے اندر رہتے ہوئے آپ 18 مہینے کا جاب سیکنگ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اور جاب سیکنگ ویزا کی بیس پہ آپ کام تلاش بھی کر سکتے ہیں اور 20 گھنٹے آپ جاب کر بھی سکتے ہیں۔ جاب سیکنگ ویزا پہ رہتے ہوئے آپ کو 20 گھنٹے پر ویک میں الاؤ ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ رہ کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا گائز، اب میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ ایک بات بتا چلوں کہ میں B2 کیوں کہہ رہا تھا کہ آپ کو B2 تک اگر ہو جائے لینگویج تو پھر تو کئی بات ہے، وہ اس لیے کہ B1 جو ہے وہ ان کا منیمم کرائٹیریا ہے کہ اگر آپ کے پاس B1 ہے تو آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے جو 90% لوگ ہیں وہ B1 تک کرتے ہیں لینگویج سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اب وہ جاب اپلائی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں کی سنکھیا میں لوگ اپلائی کرتے ہیں جرمنی کی کمپنیز کے اندر آس بلڈنگ پروگرامز کے لیے، لیکن کمپنیز ان لوگوں کو سلیکٹ کرتی ہیں جن کا پتہ ہو ان کو کہ بھئی ہاں یہ بندہ آ کے ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور یہ کام کرے گا۔ تو اگر آپ B2 کر لیں تو پھر آپ کے چانسز مزید بڑھ جائیں گے کہ آپ کو کمپنی ہائر کریں۔ اگر B1 کرنے والے لوگوں کی تعداد 90 ہے تو B2 جو لوگ کرتے ہیں ان کی تعداد 10% ہے، تو اگر آپ B2 کر لیتے ہیں تو آپ کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے کہ کمپنیاں آپ کو اٹھائیں اور آپ کو آس بلڈنگ پروگرام کے لیے سلیکٹ کریں۔ تو اگر یہ کچھ انفارمیشن تھی جو کہ آپ لوگوں کو آس بلڈنگ پروگرام کے حوالے سے دینی تھی، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، باتیں کرنے کو بہت ساری ہیں، آگے ویڈیو دوسری بنا دوں گا، لیکن ابھی اس ویڈیو کو میں یہاں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی اور فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ مزید اس قسم کا انفارمیٹو کانٹیکٹ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو، اور کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولنا کہ ویڈیو کیسی لگی تھی، اور اگر آپ کو کوئی سروسز چاہیے، یورپ کی کسی کنٹری کے ڈاکومنٹس آئیں آپ کے پاس اور آپ وہ ویریفائی کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ 1 to 1 کال اپائنٹمنٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ڈسکرپشن پہ جا کے ای میل چیک کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ذیشان اعظم کو دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں اسی طرح کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔